यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, जिंदगी लाए है जिंदगी, बंदगी यीशु की बंदगी, है खुशी वो ही सच्ची खुशी, रोशनी यीशु है रोशनी, वो मार्ग है वो सत्य है, वो जीवन है सबका, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। आसमानी खुदा हमको आशीष दे, रूह से भर दे हमें, अपना अभिषेक दे, यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके जहन में उभरता है, कोई दरख्वास्त है, दुआ या दरख्वास्त जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। हमें आपके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। याद कराना चाहता हूँ, कैलगरी में हमारी इबादत जो हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू में संडे को सुबह 10 बजे होती हैं और नई फैसिलिटी 54 एवेन्यू पर हम लोग मूव हो गए और आप सबको दावत है। अगर आप हमारे साथ मिलकर खुदा की हमदो तारीफ़ करना चाहते हैं, उसका वचन सीखना चाहते हैं, दूसरे लोगों से मिलना चाहते हैं जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और हमसे मज़ीद मालूमात हासिल करें। हमें आपसे मिलकर, आपके साथ मिलकर खुदा की इबादत करके बड़ी खुशी हासिल होगी। हम जीवन की बातें प्रोग्राम में आजकल फ़िक्र और गौर कर रहे हैं ज़बूरों पर। ज़बूर जो खुदावंद के बंदों ने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ पस मंज़र में लिखे। आज हम फिर से एक और ज़बूर को देखना चाहते हैं, ज़बूर 23, जो कि बहुत मशहूर ज़बूर है और बहुत से लोगों ने इसको मेमोराइज़ किया होता है। और अक्सर जो चैलेंजेस टाइम होते हैं या रात को सोने के वक्त ये ज़बूर जो है पढ़ा जाता है। मैं सोचता हूँ कि ये ज़बूर 23 जो है ये सबसे ज़्यादा रिसाइट किए जाने वाला और पढ़ने वाला, मेमोराइज़ होने वाला ज़बूर है। और इसी में से आज कुछ ख़यालात हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अक्सर ज़बूरों में एक बात बिना होती है, क्योंकि ये आम लोगों के तजर्बात हैं और जब आप कोई गीत लिखते हैं तो अक्सर यही होता है कि कुछ ना कुछ आपके दिल की बातें जो हैं उन लिरिक्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पर इस ज़बूर में जो लिखने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि दाऊद बादशाह जो था। एक बहुत बड़ी फैमिली में था और इसकी कोई हैसियत भी नहीं थी, छोटा था सबसे, और इसको फैमिली में भी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन खुदा ने इसको चुना था एक बहुत बड़े काम के लिए। वो बहुत ग्रेट बादशाह हुआ इज़राइल का और उसका दौर जो है कहते हैं सुनहरी दौर था, क्योंकि पूरी शमाली और जनूबी हुकूमत उसके दौर में जो थी वो ऐसे मुत्तहिद थी और उसका दौरा जो था, उसका राज जो था ऊपर से नीचे तक, यानी शमाल से लेकर जनूब तक फैला हुआ था और सब आसपास के लोग जो थे उसके राज में उससे डरते थे और अपने हदिये उसको दिया करते थे, आसपास की कौमें जो हैं। और यही ज़बूर नवीस जो है दाऊद जिसने ये ज़बूर लिखा अपने तजर्बात बयान करता है
اور میں سوچتا ہوں کہ یہ زبور جو ہے ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میری ہی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے، میری ہی حالت زبور نویس بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اس نے ایسے لکھا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے کہہ سکتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ایک انسان جو عام سا انسان تھا، بھیڑ بکریاں پالا کرتا تھا، ان کے خاندانی پیشہ تھا یہ، اور اکثر چھوٹا ہوتے ہوئے اسی کو بھائی جو تھے بڑے اور باپ ادھر بھیج دیتے تھے بھیڑ بکریوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو چرانے کے لیے، اور جس نے اتنا وقت بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزارا ہے وہ اس کو ایک تشبیہ کے طور پر ایلیگوریکلی وہ استعمال کرتا ہے کہ کیسے میں اور میرا خدا جو ہے وہ ایک بھیڑ اور ایک چرواہی کی طرح ہیں۔ اب بائبل میں خدا کے بارے میں، آلمائٹی گاڈ کے بارے میں یہ پکچر جو ہے کافی دفعہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ ایک چرواہا ہے، اور چرواہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، ان کو پرووائڈ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو داؤد نبی بھی اس کو ہم کہتے ہیں، داؤد بادشاہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس نے جب اپنے تجربات لکھے ہیں بھیڑوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے، تو اس نے اس کو ایک گیت کی صورت میں لکھ دیا، اور یہ بھربت بجایا کرتا تھا، میوزک بجایا کرتا تھا۔ آئی ایم شیور کہ یہ جب گیت اس نے لکھے ہیں تو پھر اس نے ترنم میں گایا بھی ہے خداوند کی حمد کرتے ہوئے کہ the Lord is my shepherd۔ آج ہم لوگ گاتے ہیں کہ ہمارا خداوند چوپان ہے، ہمیں کبھی کمی نہ ہوگی۔ تو کچھ باتیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں زبور میں سے کہ نمبر 1 ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا خدا ہے جو پرووائڈ کرنے والا خدا ہے، a God who provides۔ میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی، I will not lack anything، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ بھیڑ ہوتے ہوئے کیا چاہیے؟ گھاس چاہیے، اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، پانی چاہیے، اور وہ بھی طغیانی والا نہیں، راحت کے چشمے جہاں پر سٹل واٹرز ہیں، جہاں پر بھیڑیں آرام سے پانی پی سکتی ہیں۔ گاڈ پرووائڈ کرنے والا ہے، ہمارے گھاس کا انتظام کرتا ہے، روٹی پانی کا انتظام کرتا ہے، وہ ہماری جان کو بحال کر دیتا ہے۔ بحال کا مطلب خوشحالی دے دیتا ہے، ریسٹور کر دیتا ہے، اور اپنے نام کی خاطر ہمیں اچھی اچھی جگہوں پر لے کے جاتا ہے۔ Our God is our provider۔ تھک جاتے ہیں ہم زندگی کے کام کرتے ہوئے بھی، روزانہ ہم تھک جاتے ہیں، اسی لیے بہت سی جگہوں پر نارملی 5 دن لوگ کام کرتے ہیں اور 2 دن ریسٹ کے ہوتے ہیں۔ نارملی 40 hours work in a week and then 2 days off۔ آرام چاہیے باڈی کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کی روح کو۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنا رویہ اپنا یہ بنا لیا ہے دستور کہ وہ لوگ 6 دن بلکہ 7 دن کام کرتے ہیں وداؤٹ بریک۔
یہ خدا کا نظام نہیں ہے. God has established rest for us. Sabbath. تو یہاں پر کیا ہے؟ خداوند ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم اس پر وشواس کرنے والے لوگ ہیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. اور 5 دن میں بھی کام کریں ہم and trust God as a shepherd, تو ہمیں کمی نہیں ہونے والی. 7 دن بھی آپ کام کریں اور خوب آپ اپنا محنت اور مشقت کریں اور بیزار رہیں تو کیا فائدہ؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کام تو بہت کرتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے خداوند خدا کو چرواہے کے طور پر مانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. خداوند ہمارا پرووائڈر ہے. ہاں، ہمارے کام کے ذریعے سے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے، ہمیں ریفریش کرتا ہے، ہمیں ریسٹ دیتا ہے اور ہمیں رینیو کرتا ہے. خداوند اسی طرح ہماری کیئر کرتا ہے تاکہ ہماری جان بحال ہو جائے، ریسٹور ہو جائے اگلے ہفتے کے لیے، اگلے دن کے لیے، سارے جو چیلنجز ہیں ان کو لینے کے لیے. دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ خداوند مہیا کرتا ہے اس میں کنٹینٹ ہیں کہ نہیں، قناعت پسندی ہے ہم میں کہ نہیں. کیونکہ جب تک وہ کنٹینٹمنٹ نہیں آتی تو انسان بیزاری میں پھر لگا رہتا ہے، بہتر سے بہترین کی تلاش میں، ایک سے دوسرے درجے کی تلاش میں، اور اس سفر میں، اس جد و جہد میں، اس کشمکش میں پھر وہ اپنے آپ کو فرسٹریٹ بھی کرتا رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یاد کرایا ہے کہ ہم کس طرح جب اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو کنٹینٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چیزوں پر بھروسہ کریں اور قناعت ہمیں ملے نہ. پربھو نے کہا متی 6:33 میں، فکر نہ کرو، کسی چیز کی فکر نہ کرو، روٹی پانی کے لیے فکر نہ کرو، بیکاز آئی ول پرووائڈ فار یو. میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. 6:33 میں بولا، متی 6:33 میں خداوند نے کہا وعدے کے طور پر میری بادشاہی اور میری راست بازی کی تلاش کرو. سیک می، سیک مائی کنگڈم، seek my righteousness, and all these things shall be added unto you. باقی یہ سب چیزیں بھی جو ہیں تمہیں مل جائیں گی، یہ میں ویسے ہی تمہیں دے دوں گا. زبور 127 میں کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. تو جب ہمارا وہ چرواہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا پرووائڈر ہے، then we don't have to worry too much and struggle too much to make too much. But God will provide اور ہمیں کنٹینٹمنٹ بھی وہ دے دے گا. ہم ضرور اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. دوسری بات زبور میں وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والا خدا ہے. A God who protects. پہلی بات God who provides. Second God who protects. اور اس نے کہا کہ چاہے میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، خداوند میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. You are with me. As a shepherd, David knew کہ جب اس کی بھیڑیں مشکلات میں سے گزرتی تھیں تو ان کو کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ایز اے شیپرڈ ان کی اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا جانتا تھا. بھیڑوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جانتی نہیں بلکہ غور نہیں کرتی کہ کس طرف وہ چلی جاتی ہیں، وہ اس لیے بھٹک جاتی ہیں. یہ ایکسپریشن یوز ہوتا ہے، بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں. سو شیپرڈ ہیز ٹو گائیڈ دیم.
اور ایکچولی اگر ریئل شیپرڈ کو ہبرو جو کلچر تھا اس میں دیکھا جائے تو وہ پیچھے سے ڈنڈے مار کے نہیں ان کو لے کے جاتا تھا، وہ شیپرڈ جو ہے آگے آگے چلتا تھا، اور بھیڑیں اس کو پہچانتی تھیں، اس کی آواز کو پہچانتی تھیں، اس سے اتنی وہ اٹیچمنٹ میں ہوتی تھیں کہ دے جسٹ فالوڈ ہم. کچھ ہوتی تھیں ایسی بھیڑیں جیسے ہم لوگ بھی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، وہ شیپرڈ کا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی اور پھر خطرات میں گر جاتی تھی، کیونکہ شیپرڈ کو پتہ ہے کہاں سے جانا ہے، اس کو پتہ ہے رستوں کا، جہاں پر خطرات نہیں، جنگلی جانور نہیں. لیکن کچھ بھیڑیں جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، کلاس سے جیسے بچے پھٹ جاتے تھے، اس کو مس کر جاتے تھے، اینڈ دے گاٹ اسٹرے. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ ہے کہ مشکلات کا شکار ہو جاتی تھی، یا تو جھاڑیوں میں پھنس جاتی تھی، کلف پر سے گر پڑتی تھی، کہیں جا کے اٹک جاتی تھی. پھر جرواہا جا کر ان کو ڈھونڈتا تھا، باقیوں کو چھوڑ کر، ریوڑ کو چھوڑ کر وہ باقی ایک کی یا دو کی تلاش کرتا تھا جب تک وہ مل نہیں جاتی تھی. داؤد ایک اور جگہ پر اپنے تجربے کو بیان کرتا ہے کہ میں نے تو اپنے ان ہاتھوں سے ایک ریچھ کو اور ایک شیر کو بھی مارا ہے. Now he is saying کہ جیسے کہ خداوند خدا ہمارا مالک اور حفاظت کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھیڑوں کا اور چرواہے کا کیا تعلق ہوتا ہے. بھیڑوں کو بچانے کے لیے داؤد نے چرواہے کے طور پر مقابلہ کیا ان جنگلی جانوروں سے، اور کہتے ہیں کہ میں نے ریچھ کو اور شیر کو بھی مارا. تو جب وہ جاتی جولیت کو فائٹ کرنے جا رہا تھا تو وہ کہتا کہ میں تو شیر سے لڑا، میں تو ایک ریچھ پر غالب آیا، تو یہ فلسطی پہلوان ہوتا کون ہے جو ہمارے خداوند خدا کی تصدیق کر رہا ہے؟ یہ ان میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا. I'll take him too. یہ وشواس اس کا خداوند اپنے خدا پر. ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے زبور کے مطابق کہ ہمارا خداوند خدا ہماری حفاظت کرنے والا خدا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میں چاہے موت کی سایہ کی وادی میں سے گزروں، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں. I will not be afraid. بلکہ ایک اور بات جو اس نے کہی نا کہ وہ میرے دشمن جو ہے نا ان کے آگے بھی مجھے عزت بخش دیتا ہے، وہ بھی میرے لیے دسترخوان بچا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. خداوند جو شیپرڈ کا جو راڈ ہے نا وہ بھیڑ کے لیے ایک تسلی کی بات تھی. اسی سے وہ اس کو اگر وہ کہیں نیچے لٹک رہی ہے، کلف پر سے پہاڑی سے نیچے چلی گئی، تو ایسے ہی اس کے گلے میں وہ ڈال کر اپنی کھونٹی سے اس کو وہ باہر لے. اس کو عصا بھی کہتے تھے، لاٹھی بھی کہتے تھے. لاٹھی جانوروں کو استعمال، تو اس بھیڑوں کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز ہے تو اس سے ان کو تسلی مل جاتی. شیپرڈ بھی ہے، اس کے پاس اس کی لاٹھی ہے، اس کا عصا ہے. دیٹ از انف. تو کہتا ہے کہ اس کے لیے ہماری حفاظت خداوند خدا میں ہے. ڈینجرز آتے ہیں لیکن خداوند ہمارا خدا ہماری حفاظت کر سکتا ہے. اور آخری بات، تیسری بات جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ ہے یا اٹس اے گاڈ آف پرامس. خداوند وعدہ کرنے والا خدا ہے. اے گاڈ ہو پرووائڈس، پہلے ہم نے دیکھا، اے گاڈ ہو پروٹیکٹس، اینڈ ناؤ اے گاڈ ہو پرامسز. کیا وعدہ کرتا ہے؟ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر تیرے ساتھ ساتھ، میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. God is more than a God who provides. He is more than a God who protects. He is God who makes all of life, both present and future, a wonderful thing. He is a God of promise. کہتا ہے یہاں بھی پرووائڈ کروں گا، یہاں بھی پروٹیکٹ کروں گا، لیکن تمہاری ساری زندگی بھر میری رحمت، میری دیا، میری گڈنس تم پر رہے گی، کیونکہ میں تمہیں اس ابدی گھر میں لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے اس نے کہا میں ہمیشہ تک خداوند اپنے خدا کے گھر میں سکون کروں گا. پربھو نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہیں جیون دوں اور بھرپور جیون عطا کر دوں. اور میں آپ کو آج یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری مال دولت یا چیزوں پر بھروسہ کرنے سے ہمیں تسلی نہیں ملتی.
یہ چیزیں کبھی کبھی ہمیں شاید امیر بنا دیتی ہیں، بٹ دل کی تسلی اور اطمینان نہیں دے سکتی۔ خداوند نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھلائی اور رحمت تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور پھر تو میرے گھر میں پہنچ جائے گا جہاں پر ہمیشہ تک میرے ساتھ رہے گا۔ تو ہمارے خدا کا وعدہ ہمارے لیے یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں، اور آخر تک اس جرنی میں سے، اس سفر میں سے ہمیں نکال کر، گزار کر اس گھر تک لے جائے گا جو ہماری منزل ہے، جہاں پر ہمارا خدا ہماری انتظار میں ہے، جہاں پر اس کے ساتھ ہم ہمیشہ تک رہیں گے۔ What a glorious Psalm 23. Remember, our God provides, our God protects, and our God promises a future. خدا ہم پر بھروسہ رکھیں۔ اگر مدد چاہیے تو فون کریں، ہمیں آپ کے ساتھ بات کر کے، دعا کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ God bless. پربتوں کو دیکھوں گا میں، کون ہے مددگار میرا، کون ہے مددگار میرا، میرا مددگار خدا ہے، میرا مددگار خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ پربتوں کو دیکھوں گا میں، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا، خداوند ہے تیرا جاگا ہوا، تجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ میرا نگہبان خدا ہے، میرا نگہبان خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے